Pakistan, they were going to go at it, nuclear weapons. I said, that's okay, you can go at it, but I'm putting a 350% tariff on each country. No more trade with the United States. No, you can't do that. I said, I'm going to do it. I'm not going to have you guys shooting nuclear weapons at each other, killing millions of people, and having the nuclear dust floating over Los Angeles. The Prime Minister of Pakistan called me, thank you very much. And I got a call from Prime Minister Modi saying, we're done. I said, you're done with what? We're not going to go to war. पाक भारत जंग 350% टैरिफ आयद करने की धमकी शुरू की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीका सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे। मैंने कहा कि मैं एटमी हथियार चलाने नहीं दूंगा जिससे लाखों लोग मारे जाएं और न्यूक्लियर डस्ट लॉस एंजलिस पर उड़ रही हो। उन्होंने कहा कि यह हमें पसंद नहीं। मैंने कहा कि मुझे परवाह नहीं कि आपको पसंद हो या ना हो। मैंने कहा कि अगर जंग नहीं करेंगे तो अच्छा तिजारती मुआहदा कर लेंगे। भारतीय वज़ीर आज़म ने फ़ोन करके कहा कि वो जंग में नहीं जा रहे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कॉल करके शुक्रिया अदा किया। कहा कि मैंने लाखों लोगों की जान बचाई। मई में पाक भारत जंग में पाकिस्तान ने भारत पर फौजी बरतरी हासिल की। 4 रोज़ा लड़ाई के दौरान चीन के हथियारों के साथ पाकिस्तान की कारकर्दगी नुमायां रही। अमरीकी कांग्रेस में पेश की गई रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक पहली बार चीन के जदीद हथियार HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, PL-15 मिसाइल और J-10 लड़ाका हथियार बराह रास्त जंग में इस्तेमाल हुए। चीन ने जून 2025 में पाकिस्तान को J-35 जदीद लड़ाका तैयारे, KJ-500 एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स फरोख्त करने की मंजूरी दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के हवेलिया में ज़िमनी इंतखाब पर मामूर सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ धमकियामेज़ अल्फाज पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। आज सुबह 11:30 बजे इजलास तलब। सुहेल आफरीदी के मामले पर मुनासिब कानूनी कार्रवाई करने पर गौर किया जाएगा। सुहेल आफरीदी ने कहा था कि 23 नवंबर को ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार उमर अयूब की अहलिया 2 लाख वोट लेकर कामयाब होंगी। इंतज़ामिया और पुलिस को खबरदार करते हैं कि अगर इलेक्शन के दिन बदमज़गी हुई तो आप रात तक नहीं रहेंगे। तर्जुमान वज़ीर आला KP ने कहा है कि वज़ीर आला के बयान को सियाक़ व सबाक़ से हट कर पेश किया जा रहा है। वज़ीर आला के बयान को गलत रंग देना सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। वज़ीर आला ने किसी को धमकी नहीं दी, कानून के नफाज की बात की थी। हुकूमत हर कीमत पर शफाफ और गैर जानिबदाराना ज़िमनी इंतखाबात यकीनी बनाएगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और सेनेटर दोस्तैन खान दोमकी ने कहा है कि बहुत जल्द वज़ीर आला सरफराज बुगटी को हटा दिया जाएगा। इन हाउस तब्दीली लाकर वज़ीर आला पीपल्स पार्टी की मुशावरत से लाया जाएगा। मौजूद वज़ीर आला ने PP और मुस्लिम लीग नून की क़यादत को मायूस किया है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सादिक इमरानी ने कहा कि वज़ीर आला बलोचिस्तान की तब्दीली से मुतालिक क़यास सराइयाँ बेबुनियाद हैं। सरफराज बुगटी को तमाम इत्तेहादी जमातों का मुकम्मल एतमाद और हिमायत हासिल है। मामला पार्टी क़यादत के सामने रखेंगे। शवाहिद मौजूद हैं कि अलीमा खान अपने भाई के ऐसे पैगामात लाती रही हैं जो मुल्क में अनारकी और अफरा तफरी पैदा करें। ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, बानी PTI को चाहिए कि जेल में हैं तो जेल काटें। अगर उन्होंने जेल में बैठकर तहरीक चलानी है और अनारकी और अफरा तफरी फैलानी है तो इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। कानून ऐसे अफराद की मुलाकातें रोकने का इख्तियार इंतज़ामिया को देता है। अगर इंतज़ामिया का मौक़िफ़ गलत है तो इसे अदालत में गलत साबित करें। मुलाकात की इजाज़त मिल जाएगी। पहले ये तय होना चाहिए कि तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ। धरना देना किसी का इख्तियार नहीं, ऐसे लोगों को उठाना इंतज़ामिया का इख्तियार है, लेकिन अच्छे तरीके से हटाया जाना चाहिए। इसमें तशद्दुद का पहलू सामने नहीं आना चाहिए। राना सनाउल्लाह ने मज़ीद कहा कि ख़वातीन पर तशद्दुद का कोई दिफा नहीं कर सकता। ऐसा अमल नहीं होना चाहिए। मौके पर मौजूद लोगों से बाज़पुरस होनी चाहिए और उनका मौक़िफ़ भी लेना चाहिए। इस सूरत हाल को तशद्दुद के बग़ैर मुनासिब तरीके से हल किया जाना चाहिए।
یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں حل ہونا چاہیے۔ اپوزیشن اتحاد کے رہنما محمود خان اشرف کا کہنا ہے کہ آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے کوئی بھی اتفاق رائے چاہیے تو ہم تیار ہیں، اگر آئین پر چلیں گے تو مل کر آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان سے ملاقات کے بعد محمود خان اشرف نے کہا کہ ایک اچھا سماجی معاہدہ کریں، پاکستان کو چلائیں، حکمران 5 نکات پر دستخط کر لیں، بانی پی ٹی آئی سے وہ دستخط کرا لیں گے۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم سے ملک کا آئین تباہ ہو گیا، آئینی ترمیم کے خلاف احتجاج کیا جائے گا۔ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ ہم نے درخواست کی تھی کہ بھائی کو دیکھائیں، ہمیں تسلی ہو جائے گی۔ پولیس نے کہا کہ بانی سے ملاقات تب تک ممکن نہیں جب تک حکم نہیں آئے گا۔ پی ٹی آئی رہنما مینا خان آفریدی کا کہنا تھا کہ منگل کی رات پولیس نے خواتین پر تشدد کیا، خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر اس پر ایکشن لیں۔ شاباش ارشد ندیم، شاباش۔ پاکستان کے ارشد ندیم نے اسلامک سولیڈیریٹی گیمز کے جیولن تھرو مقابلے میں گولڈ میڈل جیت لیا۔ اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم نے 83.05 میٹر کی تھرو پھینک کر طلائی تمغہ جیتا۔ پاکستان کے محمد یاسر سلطان نے 76.04 میٹر تھرو کے ساتھ سلور میڈل اپنے نام کیا۔ نائجیریا کے سیموئل ایڈمز تیسرے نمبر پر رہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کے ارشد ندیم کو مبارکباد کہا۔ ارشد ندیم نے ایک بار پھر پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ ارشد ندیم نے سب کے دل جیت لیے۔ شدید دھند کے باعث موٹر وے M1 پشاور ٹول پلازا سے چھچ انٹرچینج تک بند۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں فضائی آلودگی کی شدت میں کمی۔ عالمی ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق اب سے کچھ دیر پہلے بہاولپور میں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 386، گجرانوالہ میں 328، فیصل آباد میں 265 اور لاہور میں پارٹیکولیٹ میٹر کی تعداد 215 ریکارڈ کی گئی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے خاموشی سے رواں ہفتے روس یوکرین امن منصوبے کی منظوری دے دی۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ، منصوبے کے تحت یوکرین کو اپنا علاقہ اور ہتھیار چھوڑنے اور مسلح افواج کا حجم کم کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ جواب میں امریکہ یوکرین کو سلامتی کی ضمانت دے گا۔ یوکرینی صدر کی آج امریکی فوجی عہدیداروں سے ملاقات ہوگی۔ زیلنسکی نے گزشتہ روز ترکی میں صدر رجب طیب ایردوان سے بھی ملاقات کی۔ روس نے پاکستان بھارت اور پاکستان افغانستان کے تنازعات میں ثالثی کی پیشکش کر دی۔ روسی میڈیا کے مطابق پاکستان میں روسی سفیر البرٹ پی خوردیف کا کہنا ایک تقریب میں کہنا تھا کہ پاکستان صدر پیوٹن کے گریٹر یوریشین پارٹنرشپ ویژن کے تحت اہم علاقائی حیثیت رکھتا ہے۔ روس کو علاقائی سلامتی کی صورتحال پر گہری تشویش ہے۔ جنوبی ایشیائی ممالک کے درمیان کشیدگی اکثر بیرونی قوتوں کی وجہ سے بھڑکتی ہے۔ علاقائی امن اور دہشت گردی کے خلاف اقدامات کی حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان بھارت اور پاکستان افغانستان تنازعات میں روس ثالثی کے لیے تیار ہے۔ گریٹر یوریشین پارٹنرشپ ویژن کے تحت علاقائی مسائل علاقائی فریقین کو ہی حل کرنے چاہیے۔ آئندہ سال مانسون رواں سال سے 26% زیادہ شدید ہوگا۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ آئندہ شدید مانسون سے نمٹنے کے بڑے فیصلے کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آئندہ مانسون میں ممکنہ 20 سے 25% زیادہ سیلابی خطرات اور موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے قلیل مدتی منصوبے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم نے وزارت موسمیاتی تبدیلی، وزارت منصوبہ بندی اور NDMA کو مشترکہ حکمت عملی بنا کر فوری عمل درآمد کا حکم دیا ہے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے بتایا کہ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ سیلاب سے بند فلڈ گیٹس اور دیگر کو جو نقصان ہوا ہے اس کو فوری 200 دن میں ٹھیک کیا جائے۔ اب تحصیل ڈسٹرکٹ کی سطح پر AC DC کے لیول پر سکرین لگے گی۔ گھنٹیاں اب AC اور DC کے دفتر میں پہلے بجیں گی، پھر اسلام آباد میں۔ وزیر اعظم نے حکم دیا کہ عارضی اسکول سسٹم قائم کیے جائیں۔ موبائل طبی امداد دینے کے لیے چلتا پھرتا ٹراما سینٹر ہوگا۔ ریزیلینٹ تعمیرات بھی ہوں گی۔ اس سب کی قیادت وزیر اعظم خود کریں گے۔
سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں کارروائیاں، فتنہ الخوارج کے 4 دہشت گرد ہلاک۔ کارروائیاں 17 اور 18 نومبر کو کی گئیں۔ ISPR کا کہنا ہے کہ بھارتی سرپرستی میں سرگرم خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ CTD بنو اور لکی مروت پولیس کی سرائے نورنگ میں کارروائی، 2 دہشت گرد ہلاک۔ CTD کے مطابق ہلاک دہشت گرد پولیس اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں، ٹارگٹ کلنگ میں نامزد تھے۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس 2 دسمبر کو طلب کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس کی صدارت چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کریں گے۔ اعلیٰ عدلیہ میں ججز تقرری کی سفارش کی جائے گی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو سپریم کورٹ کا مستقل جج بنائے جانے کا امکان۔ لاہور ہائی کورٹ بار نے 26 اور 27ویں ترمیم کے خلاف آج عدالتی بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ لاہور میں چیئرنگ کراس مال روڈ پر نابینا افراد کا احتجاجی دھرنا 11ویں روز میں داخل۔ مستقل روزگار کا مطالبہ لیے نابینا افراد حکومتی جواب کے منتظر۔ نابینا افراد کا کہنا ہے کہ اب تک محکمہ سوشل ویلفیئر یا ضلع انتظامیہ نے رابطہ نہیں کیا۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ نابینا ڈیلی ویجز کو مستقل کیا جائے اور انہیں معذور کوٹے کا 1% دیا جائے۔ 9 مئی کیسز میں ریاستی موقف کی کمزور نمائندگی پر پنجاب حکومت کو تشویش۔ صوبائی کابینہ نے 9 مئی کیسز کے اسپیشل پروسیکیوٹر کی تقرریاں واپس لینے کا فیصلہ کر لیا۔ سرور روڈ کے حساس کیس میں اسپیشل پروسیکیوٹر فرحاد علی شاہ کی تقرری واپس لے لی گئی۔ میاں والی کے کیس میں اسپیشل پروسیکیوٹر اعزاز لطیف خان کو ہٹا دیا گیا۔ ناقص کارکردگی والے پروسیکیوٹرز کی خدمات واپس لینے کا فیصلہ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کی نشاندہی پر کیا گیا۔ کراچی کے علاقے منگو پیر میں ماربل فیکٹری کے مالک کو بھتے کی پرچی بھیج دی گئی۔ پولیس کے مطابق فیکٹری مالک سے 10 کروڑ روپے بھتہ مانگا گیا ہے۔ بھتے کی پرچی کے ساتھ 2 گولیاں بھی بھیجی گئی ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ منگل کو طارق روڈ پر شو روم پر ہونے والی فائرنگ بھی بھتہ نہ دینے کے معاملے پر ہوئی تھی۔ تحقیقات جاری ہیں۔ کراچی نمائش چورنگی کے قریب موٹر سائیکل سوار ملزمان کی فائرنگ سے 1 شخص جاں بحق۔ پولیس کے مطابق مقتول کی بہادر آباد میں سپورٹس کے سامان کی دکان ہے۔ شبیر واقعے کے وقت دکان بند کر کے سولجر بازار گھر جا رہا تھا۔ کراچی اینٹی انکروچمنٹ کا ضلع ایسٹ میں یونیورسٹی روڈ، جوہر موڑ، کامران چورنگی پر آپریشن۔ فٹ پاتھ سڑکوں سے تجاوزات ہٹا دی گئیں۔ مدینہ کالونی میں گھر گھر تلاشی، شناختی دستاویزات کی چیکنگ۔ صحت کارڈ پر غریب عوام کے لیے بہت ریلیف تھا، چونکہ اب کچھ عرصے سے وہ صحت کارڈ بند ہو گیا ہے تو غریب عوام لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنے آپریشنز اور اپنا علاج کراتے ہیں۔ ضلع ہنگو کے عوام 15 ماہ سے خیبر پختونخوا حکومت کے صحت کارڈ سے محروم۔ شہری بھاری بھرکم اخراجات اٹھا کر علاج پر مجبور۔ امریکہ اور سعودی کمپنیوں کے درمیان 270 ارب ڈالر کے معاہدوں پر دستخط ہو گئے۔ صدر ٹرمپ کا امریکہ سعودی بزنس فورم سے خطاب، کہا ولی عہد محمد بن سلمان اور میں نے اتحاد کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنایا ہے۔ امریکہ اب دنیا کی سب سے کامیاب معیشت بن چکا ہے۔ ایران کے ساتھ بھی جوہری معاہدہ ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب ہمارا سب سے بڑا نان نیٹو اتحادی ہے۔ سعودی ولی عہد کی درخواست پر سوڈان تنازع پر بھی کام شروع کریں گے۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان معاہدوں کی مالیت 557 ارب ڈالرز تک پہنچ گئی ہے۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری۔ غزہ شہر اور خان یونس پر فضائی حملوں میں 25 فلسطینی شہید۔ شہداء میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد بھی شامل، 77 فلسطینی زخمی۔ اسرائیلی فوج کا حماس کی فائرنگ کے جواب میں فضائی حملے کرنے کا دعویٰ۔ امریکہ کی ریاست ٹیکساس میں ریپبلکن گورنر نے 2 بڑی مسلمان تنظیموں مسلم برادرہڈ اور کونسل آن امریکن اسلامی ریلیشنز پر پابندی لگا دی۔ دونوں تنظیمیں دہشت گرد قرار، وابستہ افراد پر ٹیکساس میں زمین خریدنے پر پابندی عائد۔ دونوں تنظیمیں امریکی حکومت کی دہشت گرد فہرست میں شامل نہیں ہیں۔ کونسل آن امریکن اسلامی ریلیشنز نے اقدام کو بے بنیاد، غیر قانونی اور کھلی اسلام دشمنی قرار دیتے ہوئے کہا کہ گورنر ایبٹ
سازشی کہانیوں کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز رویہ مکروہ اقدام ہے۔ مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز رویے سے نمٹنا ہوگا۔ حکومت مساجد اور مسلم اسکولوں کی حفاظت کے لیے فنڈنگ میں اضافہ کر رہی ہے، جس کے بعد مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز رویہ مانیٹر اور متاثرین کی مدد ہو سکے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ نیو یارک کے نئے میئر زہران ممدانی نے ملاقات کی درخواست کی ہے۔ ہم نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ یہ میٹنگ جمعہ 21 نومبر کو اوول آفس میں ہوگی۔ پہلے بلائنڈ ویمنز T20 ورلڈ کپ میں پاکستان نے آسٹریلیا کو 129 رن سے شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ پاکستان ٹیم نے مقررہ اوورز میں 298 رنز بنائے۔ آسٹریلیا کی ٹیم ہدف کے تعاقب میں 169 رنز بنا سکی۔ پاکستان بلائنڈ ویمنز کرکٹ ٹیم اپنا آخری لیگ میچ آج امریکہ کے خلاف کھیلے گی۔ امریکی شہر نیو یارک میں منفرد نوعیت کی بولی 18 قیرات سونے سے تیار کموڈ $12.1 ملین میں فروخت۔ جنگ اور جیو کے اشتراک سے آرٹس کونسل کراچی میں جاری ورلڈ کلچر فیسٹیول کے 20ویں روز پاکستانی رومانوی اور مزاحیہ فلم ریڈی اسٹڈی نو کی اسکریننگ کی گئی۔ ارجنٹینا کی فنکارہ ڈیانا نے میوزک ورکشاپ میں طلباء کو میوزک کمپوزیشن کے بارے میں بتایا۔ ڈیانا نے میوزک اکیڈمی کے طلباء کے ساتھ شاندار پرفارمنس بھی دی۔ اور عظیم شاعر، ادیب اور انقلابی سوچ کے حامل سماجی رہنما فیض احمد فیض کو دنیا سے رخصت ہوئے 41 برس بیت گئے۔ فیض کی شاعری میں محبت، جد و جہد، انصاف، انسان دوستی اور سماجی بیداری کے موضوعات نمایاں۔ انقلابی جذبے نے فیض کے کلام کو عالمی شہرت دی۔